बेटा, आपके वो प्यारे प्यारे किस्से कहाँ गए जो फौजी मनमौजी का खासा है। मुमताज बेगम साहिबा का कमेंट। और मुमताज बेगम साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। कई दिनों से मेरे दिल में भी ये बात फंसी हुई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, रोज एक ही तरह की बहस, रोज ये हिंदुस्तान के जो गेस्ट हैं उनके साथ वही तकरार। और बजाय इसके कि एक दूसरे से कुछ सीखा जाए, जोर ज्यादा इस पे है कि दूसरे को गलत साबित किया जाए। और मुझे उसमें अंदाजा ये हुआ कि ये मतलब ना वो जीत सकते हैं ना मैं जीत सकता हूं। जब दोनों पार्टियों ने तय किया हुआ है कि अपने अपने मौके पे कायम रहना है, तो फिर क्या। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि फौजी मनमौजी, और फिर ये जरा व्यूअरशिप भी काफी डाउन हो गई। तो मैं एडिटर के ऊपर गुस्से हो रहा था कि देखो तुम नालायक आदमी हो, क्योंकि हर अजीम आदमी का यही काम होता है कि वो दूसरे पे डाल दे। और वो अजीम आदमी कि जिस पे घर वाले सब कुछ डाल दें, वो तो फिर उसका हक बनता है कि वो सब कुछ दूसरे के ऊपर डाले। तो मुमताज बेगम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। और साथ ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आज जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए गया, तो वहां पे वो जो आया थी, उनका मैंने शुक्रिया अदा किया। मैं जाहिर अपने बेटे को वहां से ले रहा था, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा जी आपका शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो उन्होंने कहा आपका शुक्रिया। और उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया जो मुमताज बेगम साहिबा कह रही हैं कि मिजाहिया किस्सा सुनाओ फौजी मनमौजी में जो तुमने हलचल मचाई हुई थी। तो बड़े दिनों के बाद दोबारा से वही फौजी मनमौजी वाली महफिल कायम करते हैं। तो मैं आज आपको सुनाता हूं एक बड़ा ही मजाहिया किस्सा। और इसमें स्पेशली जो मैं सुनाऊंगा वो ये सुनाऊंगा कि जी शुक्रिया मैंने कैसे कहना सीखा, और मुमताज बेगम साहिबा का शुक्रिया मैं क्यों अदा कर रहा हूं। और वो जो आया थी उसी दिन, मतलब मुमताज बेगम साहिबा का कमेंट आया था कोई 3 घंटे पहले, और उसके बाद मैं स्कूल गया तो वहां पे उन्होंने कहा आपका शुक्रिया। तो उसके साथ मुझे ये कहानी याद आई। तो देखें, फौज में एक ऑफिसर के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो कहीं बाहर के मुल्क में जाए कोई ट्रेनिंग करने के लिए। जाहिर है सैर सपाटा होता है और क्या होता है। तो ऐसे ही आपका भाई जो है वो अमेरिका के एक कोर्स के लिए सिलेक्ट, जी अमेरिका, अमेरिका ही मैंने कहा है क्योंकि जाहिर है आप जब डॉलर आर्मी कहते हैं तो फिर मैं अमेरिका तो कह सकता हूं। तो डॉलर आर्मी, डॉलर आर्मी, तो जाहिर है डॉलर का जो घर है वहां से कॉल आ गई आपके भाई को, तो फिर तो आपको अंदाजा होगा मेरी खुशियों का। तो अमेरिका के कोर्स के लिए मैं सिलेक्ट हो गया। और यहां पे ये भी बात करना जरूरी समझता हूं कि फौज में एक बड़ी खूबसूरती है, और ये मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फौज की खूबसूरती ये है कि अगर किसी कोर्स में 10 A ग्रेड हो, तो भले नंबर 1 की सिफारिश आ जाए किसी के लिए। नंबर 1 कहते हैं कि भले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारिश आ जाए, तो फौज में इतना मेरिट जरूर है कि 10 से 11 A ग्रेड हो सकते हैं, लेकिन जिन 10 के A ग्रेड बनते थे उनमें से किसी एक को भी फौज या वो जो अफसरान वहां पे मौजूद हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत मेरिट है फौज का, मुझे बड़ा पसंद है इस लिहाज से, और बड़े एतमाद के साथ मैं ये बात करूं। हाँ, इक्का दुक्का किसी का साथ ज्यादती होगी, कोई जाती रंजिश हो गई, कोई गलतफहमी हो गई, किसी के साथ नुकसान हो गया, मैं ये नहीं कहता कि एब्सोल्यूट है कि जी हर रोज हर चीज नहीं। बिलअमूम इसी तरीके से है कि फौज में आप हकदार हैं तो आपको मिलेगा जरूर। हाँ, कोई सिफारिशी कहीं ऊपर से आ जाए वो एक अलग बात है। नंबर 2, यही रीजन है कि आपकी अफवाह जो है उसमें कभी लांस नाइक का बेटा जो है वो फील्ड, वो क्या कहते हैं, आर्मी चीफ बन जाता है, कभी स्कूल टीचर का बेटा बन जाता है। तो वो आपके फौज की यही खूबसूरती। और जरा गौर भी कीजिएगा कभी कि जी इतना डॉलर आर्मी ये वो सब कुछ सारी तनकीद आप करते हैं, लेकिन बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि आपकी फौज की जो टर्न आउट है, जो बेरिंग है, जो उनका एतमाद है, जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, मतलब वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि सऊदीया जैसा बड़ा मुल्क भी, आपने देखा होगा कि कितना खूबसूरत वहां पे जो है पूरे सऊदी अरेबिया को उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के झंडों के साथ सजाया। वो इसलिए कि उन्होंने आपकी आर्म फोर्सेस के साथ, आपके मुल्क के साथ एक दिफाई मुआहदा किया। और अब खैर से पहले भी थे, लेकिन अब जो है बाकायदा उनकी हिफाजत की, मतलब जिसमें हरमैन शरीफैन भी शामिल हैं, उनकी और हमारी जो है वो मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो बहरहाल, तो ये फौज का मेरिट जरूर है। और इसी की बुनियाद के ऊपर आपका भाई जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो जब सिलेक्ट हो गया तो जाहिर है आपका देसी भाई पहली दफा अमेरिका जा रहा, तो जब अमेरिका जाना है
تو پھر ابا جی کے جتنے جاننے والے میرے ابا جی فوت ہو گئے، لیکن ان کی بڑی خوبی تھی کہ وہ باقاعدہ لسٹیں بنا کے رکھتے تھے کہ جناب کہاں پہ کون میرے ساتھ تھا، کون میرا جاننے والا تھا. تو ان کو جب پتا چلا کہ ان کا ہونہار بیٹا جو ہے وہ امریکہ کے کورس کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہے، تو ابا جی کو بھی تھا کہ یہ تو بہت اونچا جائے گا. تو ابا جی جو ہے انہوں نے پھر جتنے ان کی لسٹیں تھیں انہوں نے ظاہر ہے ان کو جو ہے نا ریفریش کیا، اور اگر کسی میں کوئی کمی بیشی تھی تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو کالنگ کر کے اپڈیٹ لیا کہ بھائی ہاں تمہارا وہ بھائی امریکہ میں ہوتا تھا، یا تمہاری بہن تھی، یا تمہارا سسر، یا جو بھی ہے. تو ابا جی نے پوری اپنی لسٹ اپڈیٹ کی، جو ہماری چھوٹی موٹی لسٹ تھی وہ بھی ہم نے اپڈیٹ کی. اور وہ کرنے کے بعد میں جو ہے یہاں سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا. تو جب امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا تو یہ دیکھیں نا، یہ بھی قدرت کا بڑا کمال ہے کہ اس زمانے میں حالانکہ میں اکانومی کلاس میں گیا تھا کہ جو ایک آفیسر کا آتھرائز ہوتی ہے، تو اسی کے اوپر میں گیا تھا. اور میرا خیال میں یہاں سے میں پہلے دبئی گیا، دبئی سے پھر وہاں پہ ٹرانزٹ تھا کہ 6-7 گھنٹے کا، اور اس کے بعد پھر امریکہ کی لمبی فلائٹ 14 گھنٹے کی، تو وہ میں نے لی. لیکن اس کے باوجود پورا رستہ آپ کا بھائی ایسے حشاش بشاش تھا کہ بعد میں زندگی میں موقع ملا کہ بزنس کلاس میں بھی سفر کریں، لیکن بزنس کلاس میں جاتے ہی ہم سو جاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یار ڈسٹرب نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ کریں. تو ٹھیک ہے، ایک طرف جب خوشحالی آتی ہے تو اس کی اپنی چارمز ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھوک میں اپنا مزہ ہے. تو بہرحال تو میں امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا. تو جب میں امریکہ کے قریب پہنچ گیا، مطلب اٹلانٹا ایئرپورٹ تھا جہاں پہ ہم نے جانا تھا، تو اٹلانٹا ایئرپورٹ کے اوپر وہ جو فلائٹ ہے، اچھا 9/11 ہو چکا تھا، اور 9/11 کے بعد امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی. کیونکہ 9/11 سے پہلے امریکہ میں لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کو خداحافظ کرنا ہے تو لٹرلی آپ جہاز میں بیٹھ کے، جس طرح یہاں پہ یہ ہمارے لاری اڈے کے اوپر نیازی ایکسپریس میں یا فیصل موورز میں یا کسی دوسری بس میں، آپ آرام سے بیٹھ کے وہاں پہ گپے شپے لگاتے ہیں، 2-3 کپ چائے کبھی پیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے مہمانوں کو خداحافظ کہتے ہیں. اب تو خیر کوئی اتنا نہیں کہتا، لیکن ہمارے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا. تو امریکہ میں بھی باقاعدہ جہاز کے اندر اب یہ سب کچھ کرتے تھے. ہاں، یہ پھر 9/11 ہوا، اور اس کے بعد یہ TSA، اور پھر جوتے اتارو تو بیلٹیں اتارو تو گھڑیاں اتارو، مطلب موبائل ادھر رکھو، ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو، یہ ہاتھ ایسے رکھو، وہ ایکس رے اسکینر، اور تم تو کہاں سے ہو؟ پاکستان سے. تم تو پھر ایکسٹرا وہ کیا اسے کہتے ہیں، بارہ مجھے ابھی لفظ یاد آ جائے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ جی ایکسٹرا انٹرویو کے لیے آ جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 9/11 سے پہلے، اور جن کو پتہ نہیں ہے 9/11 کیا ہے، 9/11 وہ مشہور ہے کہ جی جس میں وہ 4-5 جہاز جو تھے وہ امریکہ کی بلڈنگوں کے ساتھ، ٹوئن ٹاورز کے ساتھ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ ٹکرا گئے، اور امریکہ میں ایک بڑا خوف پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد امریکہ جو ہے مکمل چینج ہو گیا، کیونکہ وہ پہلا بڑا حملہ تھا جو امریکہ کی زمین کے اوپر تھا. تو بہرحال تو 9/11 ہو چکا تھا، اس کے بعد میں وہاں پہ جا رہا تھا. تو جب میں وہاں پہ پہنچا، اور 9/11 ہوئے بھی کافی دن ہو چکے تھے، تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہ اٹلانٹا ایئرپورٹ کے اوپر جہاز جو ہے وہ سرکلز میں چکر لگانا شروع ہو گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی جہاز جو ہے وہ کیا کر رہے تھے. اتنے میں پائلٹ نے اناؤنس کیا، اس نے کہا کہ جناب اٹلانٹا ایئرپورٹ کے اوپر اورنج الرٹ ہے، اور چونکہ اورنج الرٹ ہے تو اس وجہ سے مجھے ابھی لینڈنگ کی اجازت نہیں مل رہی کنٹرول ٹاور سے. تو جیسی مجھے اجازت ملے گی تو میں پھر جہاز نیچے اتاروں گا. تو اینی ویز تھوڑی دیر کے بعد اس کو اجازت ملی. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا مزاحیہ قصہ یہ ہوا کہ جناب امریکہ میں نا موسم بڑی جلدی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ امریکہ کے بھی گئے ہوں تو ایک تو بہت بڑا ملک ہے، مطلب مربعوں کے حساب سے، میلوں کے حساب سے بڑا ملک ہے. اور نمبر 2 کہ امریکہ میں موسم بدلتے دیر نہیں لگتی. اسی لیے آپ نے اکثر امریکیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بیک پیک جو ہے وہ اپنے ساتھ، یا مطلب وہ جو ہینڈ کیری ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس میں عام طور پہ انہوں نے ایک اچھی جیکٹ، کوئی گلوز، دستانے شستانے، اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تاکہ اگر موسم بگڑ جائے تو وہ جیکٹ پہن لیں. ہمیں تو بڑے دنوں کے بعد جا کے یہ سمجھ آئی کہ جی یہ جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ ہم تو ہاف سلیوز میں پھر رہتے تھے، ایک دم سے موسم بدلتا تھا، پھر آپ کی کلفی جم جاتی ہے امریکہ کے اندر. تو بہرحال تو وہ مزاحیہ کے صحیح ہوا کہ وہ بادل سے آگے ہلکی سی کوئی بجلی چمکی، وہ کافی اس کی گڑگڑاہٹ تھی. تو میرے ساتھ ایک امریکی سویا ہوا تھا، گورا جو ہے، اور وہ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھا. اس نے کہا جی انجن از آن دی فائر. میں نے کہا یا اللہ، یہ تو مجھے ڈائریکٹ مروائے گا. ایک میں فوجی، اوپر سے پاکستانی، اور پھر میں امریکہ جا رہا ہوں، اور 9/11 ہوا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجن کو آگ لگ گئی ہے، بیٹھا بھی میرے ساتھ ہے. تو انہوں نے یہ کہہ رہے کہ جی اسی نے کوئی تیلی پھینکی ہو. تو بہرحال میں نے اس سے کہا کہ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، مطلب میرا خیال کوئی بجلی شیل جم. کہتے نہیں نہیں، تمہیں کیا پتا، میں تو ایکس ایئر فورس ہوں، اور میں جب کہہ رہا ہوں تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں.
تو بہرحال وہ اچھی کوئی ایئر ہوسٹس تھی، وہ آ گئی، اس نے اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کیا اور اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. تو جہاز خیر نیچے اتر گیا، اور اٹلانٹا امریکہ کا بزی ترین ایئرپورٹ ہے. اورنج الرٹ کی وجہ سے ساری فلائٹس کینسل ہو گئی، اور جب ساری فلائٹس کینسل ہو گئی تو وہاں پہ ایک ہڑبونگ مچا ہوا، لوگ ہی لوگ، اور جناب کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. میں نے تو اتنا بزی ایئرپورٹ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. تو بہرحال میں اس ایئرپورٹ کے اوپر ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس سے آگے ایک اور چھوٹا سٹی تھا کہ جہاں پہ ہماری ٹریننگ تھی، تو میں نے ادھر جانا تھا. آگسٹا اس کا نام تھا، اور آگسٹا بڑا مشہور ہے یہ جو لوگ گولف کھیلتے ہیں ان کے لحاظ سے. تو ظاہر اس کی فلائٹ بھی کینسل ہو گئی. تو میں نے وہاں پہ کسی سے پوچھا کہ جناب میں نے اس طرح آگسٹا جانا تھا، تو وہ جو ڈومیسٹک ٹرمینل ہے یا وہاں سے آگسٹا کی فلائٹ کہاں سے ملے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ٹیک اے ٹرین، کہ جی آپ ٹرین لیں گے. تو میں نے کہا یار اس کو یا تو سمجھ ہی نہیں آئی، اور بڑی جلدی میں اس نے مجھے جواب دیا چلا گیا. میں نے ایک اور سے پوچھا، اس نے بھی کہا ٹیک اے ٹرین. تو میں کہوں یہ گوروں کو کیا ہو گیا کہ مطلب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ادھر کی فلائٹ لینی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ٹیک اے ٹرین. تو اتنے میں نے وہاں پہ ایک بندے کو دیکھا کہ جو تھوڑا سا دیسی تھا، اور وہ وہاں پہ نا ایئرپورٹ کی کوئی مینٹیننس سٹاف کے اندر سے وہ لگ رہا تھا. تو میں دیسی کو دیکھ کے تو میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی ایکسکیوز می. اس نے کہا جی. میں نے اس کو اپنا تعارف شرف کرایا. میں نے کہا کہ جی میں نے آگسٹا جانا ہے، اور میں جس سے پوچھ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹیک اے ٹرین. تو میں ٹرین پہ تو نہیں جانا چاہتا، میں تو فلائٹ لے کے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا کہ ابے عقل کے اندھے، امریکہ میں ایئرپورٹ اتنے بڑے ہیں کہ ایک ٹرمینل سے لے کے دوسرے ٹرمینل کے بیچ میں ٹرین چلتی ہے. تو اس لیے وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹرین لو اور دوسرے ٹرمینل پہ جاؤ، وہاں سے ڈومیسٹک فلائٹیں چلتی ہیں. یہ میرے لیے بڑا انکشاف تھا کہ جی ایک ایئرپورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرین چل رہی ہے. تو بہرحال میں اس ٹرین کے اوپر گیا. وہ ٹرین آٹومیٹک تھی، مطلب وہ خود ہی کوئی کمپیوٹر بولتا تھا. یہ میں بات کروں کافی 10-15 سال پہلے کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے میں کتنا وہ شش و پنج میں تھا کہ بھئی یہ کس دنیا میں پہنچنا. خیر وہاں سے نکلا، میں باہر گیا، اور جیسے ہی میں باہر گیا تو وہاں پہ جا کے جو مزے کی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ میں جب ڈومیسٹک ٹرمینل کے اوپر پہنچا تو وہاں پہ یونائٹیڈ یا جیٹ بلو تھی، میرا خیال ہے کہ اس کی ایئر لائن تھی، اس کا ٹکٹ تھا میرے پاس. تو جب میں ان کے پاس گیا تو وہاں پہ رش ہی رش، اور اتنا رش کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو میں جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جا کے جب میری باری آئی تو میں جیسے ہی کاؤنٹر پہ گیا تو وہاں پہ ایک افریقن امریکن کھڑا ہوا. اور وہ جو افریقن امریکن تھا اس کو میں نے جا کے بتایا کہ اس طرح میری ٹکٹ تھی. اس نے میری ٹکٹ شکٹ دیکھی، اور اس نے مجھے کچھ جواب دینے کی کوشش کی کہ جس کی الف بے زیر اے بی سی بھی میرے پلے نہیں پڑے. تو میں نے اس سے کہا کہ جی ایکسکیوز می، کیا آپ دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ تو کین یو سے اٹ اگین. تو اس نے مجھے دوبارہ بتایا. مجھے دوبارہ کچھ بھی پلے نہیں پڑا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. جب میں نے اس سے تیسری دفعہ کہنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ انگلش. یہ مجھے سمجھ آئی کہ کیا آپ کو انگلش سمجھ آتی ہے. اور وہاں پہ مجھے جو ہے وہ ہو گیا. میں نے کہا کہ جی یس آئی انڈرسٹینڈ انگلش، کہ میں تو انگلش سمجھتا ہوں، لیکن تم جو بول رہے ہیں یہ انگلش نہیں ہے. کہ تو اس پہ تو وہ جو افریقن امریکن تھا وہ ایسا بھڑکا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری توقعات سے بھی زیادہ وہ بھڑک گیا. اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں انگلش نہیں بول سکتا. میں تو مطلب اس نے بتایا سارا کہ میں پیدا ہی ادھر ہوا، میں یہاں پہ یہ میں نے سے کہا جو بھی ہے لیکن تمہاری سمجھ نہیں آتی. بہرحال اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ بڑھتا تو میں نے اس سے کہا کہ چل یار تو اس طرح کر، مہربانی کر تم لکھ دو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو ہم نا اس طرح کر کے لکھتے ہیں یہ سامنے، ٹھیک ہے. اور اس نے جب لکھا تو وہ اس طرح کر کے اور جس طرح اس نے لکھا تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے کہا دس از یور رائٹنگ از آلسو ناٹ انگلش. بس وہاں پہ وہ جو افریقن امریکن تھا اور میں اس نے اتنا شور مچایا کہ ان کی سپروائزر آ گئی. اس نے کہا یہ تھوکے اس کے منہ سے نکل رہی. اس نے کہا تیری ایسی کی تو کہتا میں بول نہیں سکتا، میں انگلش لکھ نہیں سکتا، تم کون ہو؟ تو بہرحال وہ خاتون آ گئی. اس نے کہا جینٹل مین ایٹ ایز، مطلب جو ہے نا ریلیکس، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اور پھر اس نے مجھے کہا تو اس نے مجھے کہا کہ یار آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ جی. میں نے کہا یہ دیکھیں آپ پڑھیں یہ انگلش ہے. تو بہرحال تو وہ اس نے مجھے جو ہے وہ فلائٹ ایڈجسٹ کر کے دی. ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں نے اس سے معذرت کی افریقن امریکن سے. اس نے کہا نہیں نہیں تم نے جو بات کی ہے بڑی غلط. تو
تو اور مجھے اس نے وہ جو ان کی سپروائزر تھی وہ وائٹ امریکن تھیں، تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ بھی آپ نے، میں نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، لیکن میرا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ بول نہیں سکتا، مطلب میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ جو وائٹ امریکنز ہیں ان کا ایکسنٹ بالکل فرق ہے، اور جو افریقن امریکنز ہیں ان کا ایکسنٹ جو ہے وہ بالکل فرق ہے۔ تو اینی ویز 15 منٹ ہو گئے ہیں، تو آج کا قصہ تو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ باقی قصہ میں آپ کو کل سناؤں گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی یہ جو تھا نا، اس کے بعد کیا شغل لگا کہ جب میں اس ایئرپورٹ سے نکلا۔ تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اور میرا خیال ہے کہ ہم اپنی یہ جو ہے نا فوجی من موجی والی لائن رکھیں گے۔ یہ جو اوکھے اوکھے ہے ان پہ تھوڑا بہت تبصرہ کر لیا کریں گے، لیکن زیادہ جس طرح ممتاز بیگم صاحبہ نے توجہ دلائی ہے اور بہت شکریہ ان کا، تو بالکل اسی طرح ہم فوجی من موجی کا اپنا شغل لگائیں گے۔